अस्सलाम वालेकुम। केपी टाइम के साथ मैं हूँ समर खटक। नाज़रीन, अफगानिस्तान की बात करें तो 15 अगस्त को तालिबान ने काबुल को टेक ओवर किया। 3 हफ्ते हो गए हैं, हुकूमत की तश्कील नहीं पाई। गुज़िश्ता रोज़ बाद नमाज जुमा ये तश्कील होनी थी, अनाउंसमेंट होनी थी, लेकिन वो मौखर होगी। बहुत सी वजूहात और बातें सामने आ रही हैं। कहा यह जा रहा है कि तालिबान की तरफ से कि जब तक पूरे अफगानिस्तान पर वो कब्ज़ा नहीं कर लेते तब तक हुकूमत की जो तश्कील है वो नहीं होगी, अनाउंसमेंट नहीं की जाएगी। इस वक्त देखें तो पंजशेर का जो इलाका है वो तालिबान के कब्ज़े में नहीं है। 200 साल तारीख अगर हम देखें तो ना सोवियत यूनियन और ना ही अमेरिका और ना ही तालिबान जो है शहर पंजशेर की ये सरजमीन जो है वो तस्खीर कर सका। इस वक्त तालिबान की वहाँ पे झड़पें जारी हैं और एक अनसर्टेनिटी है वहाँ पे। सूरत हाल हर लम्हा चेंज हो रही है। अगर देखें तो पुलिस हेडक्वार्टर का मुकम्मल कंट्रोल इस वक्त तालिबान के पास है। वहाँ से जो है कामात वो भी जारी हो रहे हैं। उसके अलावा गवर्नर हाउस और सूबा इंटेलिजेंस जो है उसके गिर्द तालिबान ने अपना घेराव किया हुआ है। अगले लम्हे क्या सूरत हाल होती है कुछ नहीं मालूम। इस पे बात करते हैं पंजशेर के हवाले से, और दूसरा जो हुकूमत की जो तश्कील के हवाले से जो बहुत सी बातें सामने आ रही हैं, वजूहात सामने आ रही हैं कि ये मौखर क्यों हुआ है। इस हवाले से जो हकाइक हैं वो आज के प्रोग्राम में जानने की कोशिश करेंगे। प्रोग्राम के दूसरे चंग में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है उस हवाले से बात करेंगे। हमें वीडियो लिंक पे ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर सैयद नज़ीर साहब, दिफाई तज्जिया कार हैं। अफगान अमूर पे उनकी बहुत गहरी नज़र है। सर, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहती हूँ। बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर साहब, 31 अगस्त को अगर हम देखें तो तालिबान ने हुकूमत साजी का ऐलान करना था जो मौखर हो गया है। बहुत सी बातें सामने आ रही हैं। एक तो ये कि तालिबान ने कहा कि जब तक हम लोग पूरा अफगानिस्तान जो है वो फतह नहीं कर लेते तब तक हम अपनी हुकूमत जो है वो उसका ऐलान नहीं करेंगे। क्या एक फैक्टर ये भी है कि जब पंजशेर के हवाले से अब खबरें आ भी रही हैं, क्या ये इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे कि पंजशेर को ये फतह कर लें और उसके बाद जब पूरे अफगानिस्तान पे इनका कब्जा हो जाए तो उसके बाद ये अपनी हुकूमत अनाउंस करें? बहुत शुक्रिया और बड़ा अच्छा सवाल है, इसलिए कि जो मरूज़ी हालात में उसमें तो जो अब तालिबान मुखालिफ लोग हैं या इसके अलावा जो गेम स्पॉइलर है या वो इंटेलिजेंस एजेंसियाँ जो अफ़गानिस्तान में खून खराबे को तूल देना चाहते हैं और गैर यकीनी सूरत हाल को बरकरार रखना चाहते हैं, तो उनकी नज़रें और उनकी जो उम्मीदें हैं वो पंजशेर वैली पर लगी हुई है। और पंजशेर वैली में जो मुज़ाहिबत है वो पंजशेर अभी सूबा बन चुका है। पहले सिर्फ वो एक डिस्ट्रिक्ट था, लेकिन उसके इर्द गिर्द जितने भी बाकी सूबे हैं जो ताजिकिस्तान उज़्बेकिस्तान से मिलते हैं और इसके अलावा जो उसके मशरक़ में है जो कि चीन और पाकिस्तान से मिलते हैं, वो सारे तालिबान के कब्ज़े में हैं। तो पंजशेर वैली इटसेल्फ जो है जिसके दरमियान से दरियाई पंजशेर गुज़रता है, वो जो पुली खुमरी है उसकी तरफ से उसका रास्ता है मगरिब से और मशरिक़ की तरफ से है। और वहाँ पर एक बड़ा रेजिस्टेंस जिस तरीके से अहमद शाह मसूद का था रशियन के ख़िलाफ़ या तालिबान के ख़िलाफ़, वो हैसियत या वो पोजीशन नहीं है। अब जो अहमद मसूद है, अहमद शाह मसूद का बेटा, और उसके साथ जो अमरुल्लाह साहिल है जो कि वाइस प्रेसिडेंट था अफ़गानिस्तान का, वो उसको बेक कर रहा है और उनके साथ कुछ अफ़गान आर्मी के कुछ रेमिनेंट से जो सरेंडर नहीं कर गए, और इसके अलावा उनके साथ मौजूद है ये बाकी उसके कुछ पंजशेरी और कुछ मेरे ख्याल में कि बाकी कुछ मलेशिया के लोग भी होंगे। तो वो इतनी बड़ी ताकत नहीं है जो कि तालिबान के लिए कोई मसला बना सके। अलबत्ता एक पॉकेट ऑफ रेजिस्टेंस है वो, जो कि मेरे ख्याल में रात को तो खबरें थी कि वो ज़ेर हो चुके हैं, लेकिन फिर मुतज़ाद खबरें आ रही है। लगता है कि तालिबान ने उनके गिर्द गिरा को तंग कर दिया है। दूसरी बात यह है कि तालिबान ने क्यों हुकूमत में अनाउंस नहीं की। मेरे ख्याल में जो उनकी वाइड रेंजिंग कंसल्टेशन है, जो सलाह मशवरे हैं, वो अभी तक जारी है और बड़ी चीज़ें तो उन्होंने फ़ैसला कर ली है कि जो हिट कौन करेगा इस हुकूमत को, इसके अलावा खारिजा उमूर जो है या डिफेंस जो है
اور ان کا جو وزیر داخلہ ہے اور اس کے علاوہ جو فائنانس ہے وہ یہ بڑے وزارتیں تو اپنے ہاتھ میں لیں گے. البتہ جو چھوٹی وزارتیں ہیں، کچھ تعلیم کا ہوا، کچھ صحت کا ہوا، یا ٹورزم کا ہوا، یا جو معدنیات کا ہوا، یا باقی ہوئے، اس میں شاید ٹیکنوکریٹ قسم کے لوگ رکھ سکیں جس پر عبداللہ کو، جس کو کرزئی کو اور جس کو باقی کو ان میں اعتماد حاصل ہو. تو میرے خیال میں وہ لوگ ہوں گے جو پچھلی حکومتوں میں شامل نہیں تھے اور ابھی وہ کسی طریقے سے طالبان کے ساتھ سوچ کو شریک کر کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں. بریگیڈیئر صاحب، یہی سوال جو ابھی آپ نے ٹیکنوکریٹس کی بات کی، یہی کرنا ہے کہ جو نام سامنے اس وقت ہمارے آ رہے ہیں، آپ نے بھی دیکھے ہیں، اس کو آبزرو کر رہے ہیں آپ، وہ تمام لوگ جو ہے ہم اگر ان کو بولیں تو ایک کمال کے جنگجو ہیں، لیکن جہاں کاروبار حکومت کی بات آتی ہے تو وہ الگ چیز ہے. یقینی طور پہ یہاں پہ ان کو ٹیکنوکریٹس اور ماہرین درکار ہوں گے. تو آپ ان کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ کیا اس حوالے سے ان کی سوچ ہے؟ میرے خیال میں جہاں تک خارجہ امور کا تعلق ہے تو ابھی جس طریقے سے پچھلے 2-2.5 سال سے انہوں نے پوری دنیا کو انگیج کر کے رکھا تھا، دوحہ میں اور اس کے علاوہ ماسکو میں، چین میں، اس کے علاوہ ایران، پاکستان، تاجکستان، ازبکستان اور یہاں تک ٹرکی، قطر اور مڈل ایسٹ، تو میرے خیال میں بہت بڑی سفارتکاری کا ان کا تجربہ ہے. اگر ملا برادر اس کو لیڈ کرتا ہے، یا استان اگزئی لیڈ کرتا ہے، یا عباس لیڈ کرتا ہے، تو سب ان کا پولیٹیکل فرنٹ بھی ہے اور ان کا ڈپلومیٹک فرنٹ بھی ہے. آپ نے ان کے ملا ضعیف کو بھی دیکھا تھا پچھلی حکومت میں، وہ ایک سیزن پولیٹیشین سے زیادہ اس کا جو باڈی لینگویج تھا، ان کے جو لینگویج کا یا اس کا جو استعمال تھا ادروائز، اور وہ جس طریقے سے ہینڈل کر رہا تھا اس وقت، وہ بھی کافی مطلب میچور تھا اور سیزن لگ رہا تھا. تو خارجہ امور تو مسئلہ نہیں ہے. جہاں تک دفاع کا تعلق ہے اس میں بھی وہ مہارت رکھتے ہیں اور میرے خیال میں اس کے لیے حقانی موسٹ سوٹیبل ہے. اور تیسری بات آ جاتی ہے انٹرنل کے لیے، تو انٹرنل کے لیے ان کی حکومت رہی ہے اور بہت سارے صوبوں پر پہلے بھی ان کے قبضے تھے، گورنر ان کے تھے، شیڈوز وہ تو چل رہے تھے. تو ظاہر ہے کہ میرے خیال میں کہ اس کو بھی وہ رکھ سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ٹیکنوکریٹس کی آپ نے بات کی، تو وہ ایجوکیشن کے لیے چاہیے، ہیلتھ کے لیے چاہیے، یا تجارت کے لیے چاہیے، یا اس کے علاوہ فائنانس، یا آپ کے جو ہوا بازی ہے اس کے لیے. تو وہ ان میں بھی باقی ظاہر جو ڈائریکٹر یا ڈی جی لیول کے لوگ ہوتے ہیں وہ تو ٹیکنیکل ہوتے ہیں. اس طرح بینکنگ کا سیکٹر بھی ٹیکنیکل ہے، یا آئی ٹی کا سیکٹر ہے وہ ٹیکنیکل ہے. تو وہ میرے خیال میں کہ باقی لوگوں کو ایکوموڈیٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں اگر ہم دیکھیں اور بھی آپ نے بھی ذکر کیا اور بھی بہت سے لوگ، ایک اور چیز یہاں پہ دو نکتے ہیں. پہلے ایک سوال آپ سے کرتی ہوں کہ یہ جو حقانی جلال الدین حقانی صاحب تھے، ان کی طالبان کے حوالے سے ٹھیک ایک رائے تھی، دوسرا یہ کہ وہ ان کے ساتھ تھے، لیکن بعد میں ان کی رائے چینج بھی ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ جو طالبان ہیں انہوں نے اپنے دور میں بہت سختی کی. اب ان کے بیٹے جو ہیں سراج الدین حقانی ہو گئے، انس حقانی ہو گئے، بہت اہم جو ہے یہاں پہ رول پلے کر رہے ہیں. تو حقانیز کا بھی تو ایک فیکٹر ہے نا کہ وہ ایک ایشو ہے کہ وہ ان کی جو اپنا ایک نقطہ نظر بھی یقیناً ہوگا، تو یہ چیز بھی آڑے آ سکتی ہے. میرے خیال میں کہ جس طریقے سے ملا عمر کا بیٹا ان کے ساتھ ہے، اس کے علاوہ سراج الدین حقانی کا، اس طریقے سے بہت سارے جنگجو ہیں جو کہ ان کے آف شوٹس ان میں شامل ہیں، اور وہ ایک ڈپٹی لیڈر ہے، ایک تیسرے نمبر پر ہے. اس کے علاوہ ملا برادر ہے، یہ جو ان کا قطر کا جو ٹیم تھا 15 رکنی، اس میں بھی ان کے وہ لوگ تھے جو گٹمو بے میں رہے ہیں، اور وہ لوگ بھی تھے جو پاکستان کے جیلوں میں رہے ہیں، اور وہ لوگ بھی ہیں جو کہ افغانستان میں لڑتے بھی تھے اور ساتھ ساتھ پولیٹیکل وہ بھی دے رہے تھے، اور پچھلی حکومت میں بھی ان کے نمائندگی رہی ہے. تو میرے خیال میں کہ تجربہ بھی ہے. اس کے علاوہ ظاہر ہے کہ پالیٹکس میں آپ پاکستان کی مثال دے لیں، آپ انڈیا کی مثال لے لیں، آپ بہت سارے باقی ملکوں کی مثال لے لیں، وہاں پر بھی تو دادا سے چلا آ رہا ہے. ابھی تو بلاول بھٹو میرے خیال میں 4تھے جنریشن پر جا رہا ہے. اسی طرح مریم نواز جو ہے وہ بھی اسی طریقے سے اس جنریشن میں جا رہی ہے. اور اسی طرح این پی کو دیکھ لو تو وہ تو میرے خیال میں 5ویں جنریشن پر ایم ایل ولی صاحب سامنے آ چکے ہیں. تو یہ تو ہوتے ہیں.
یہ کوئی ایسی معیوب بات نہیں ہے، البتہ بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کا نظریہ اور آپ کا جو لوگوں میں یا طالبان میں ان کا جو پذیرائی ہو، ان کا ایک سٹیچر ہو، ان کی ایک سٹینڈنگ ہو، ان کی ایک شہرت ہو، اعتماد ہو، تو وہ میٹر کرتا ہے۔ تو میرے خیال میں وہ ہے اب تک، اس لیے کہ انہوں نے جنگ جیتی ہے، اور جب جنگ جیتی جاتی ہے تو آپ وہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر جنرل ہوتا ہے تو اس کو فیلڈ مارشل بنا دیا جاتا ہے، اور وہ کنٹینیو کرتا ہے، پوری عمر تک فیلڈ مارشل رہتا ہے۔ تو یہ چیزیں تو ہوتی ہیں۔ بریگیڈیئر صاحب، یہ داعش تو بہت بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ آپ کو بھی معلوم ہے اس طرح کہ داعش نے طالبان کی صفوں میں اپنے کارندے چھوڑ رکھے تھے تاکہ وہ جو بھی اقدام یا کوئی سٹیپ اٹھاتے ہیں طالبان تو وہ اس سے باخبر رہیں ان کارندوں کے ذریعے۔ تو داعش کے وہ لوگ جو طالبان میں طالبان کا بھیس بدل کر موجود ہیں، وہ بھی تو اختلافات پیدا کر سکتے ہیں نا؟ دیکھ لو، جہاں تک داعش کا تعلق ہے تو اس میں کچھ لوگ ہیں جو طالبان کے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو ٹی ٹی پی کے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو احرار کے ہیں، اور کچھ لوگ ہیں جو کہ باقی ملکوں کے بھی ہیں۔ اب ان کا جو جس طریقے سے ان کا آغاز سیریا سے ہوا تھا، اور تقریباً 46 ملکوں سے وہ اکٹھے ہو گئے تھے۔ جی، ہم نے چیلنجز کی بات کی، جیسے جی بریگیڈیئر صاحب، اس طریقے سے انہوں نے خراسان چپٹر ادھر کھولا، اور اس کی بھی جو لیڈرشپ تھی وہ پاکستان کی ہمارے اورکزئی ایجنسی سے زیادہ رہی ہے۔ اب وہاں پر 3 قسم کے لوگ گئے تھے۔ ایک لوگ وہ تھے جو کہ ٹی ٹی پی یا باقی سے ناراض تھے یا طالبان سے، اور وہاں پر ان کو اچھی فائنینشل سپورٹ ملتا تھا کیونکہ ان کے پاس ڈالر تھے اور وہ اس کو استعمال کر۔ دوسرا، جن کو وہاں پر لیڈرشپ نہیں تھی تو وہاں پر ان کو لیڈرشپ رول مل گیا۔ اور تیسری بات یہ تھی کہ ان کا جو ایجنڈا تھا وہ عالمی تھا، تو اس ایجنڈے کے ساتھ جو زیادہ ذہنی رجحان رکھتے تھے تو وہ وہاں پر چلے گئے۔ اب ان کے طالبان کے ساتھ کتنا آئیڈیالاگ میں شریک ہے، میرے خیال میں طالبان اور ان کے درمیان پہلے بھی کافی جھڑپیں ہوئی ہیں، اور طالبان کہتے ہیں کہ جب بھی ننگرہار وغیرہ میں ان سے ہم ان کے گرد گھیرا ڈال کر تنگ کر لیتے تھے تو اس وقت کچھ ہیلی کاپٹرز آ کر ان کو اٹھا لیتے تھے، یا ان کے جو افغان فورسز تھی وہ ان کو مدد کو پہنچ جاتی تھی۔ تو وہ دشمن بھی رہے ہیں اور ساتھ ان کے کچھ نہ کچھ تعلقات بھی ہے، لیکن میرے خیال میں جس طریقے سے طالبان نے دعویٰ کیا ہے اور ضمانت دی ہے کہ افغانستان کی سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، تو اگر وہ استعمال نہیں ہونے دیں گے تو پھر کیا طالبان اور ان کے درمیان لڑائی ہوگی؟ اگر لڑائی ہو جاتی ہے تو پھر طالبان کے سامنے ٹی ٹی پی یا یہ جو داعش ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جس طریقے سے پنشیر کو انہوں نے گھیر لیا، اس کے علاوہ ناٹو کو انہوں نے اور امریکہ کو انہوں نے شکست دے دی، تو یہ اس چیز میں تو وہ ماہر ہے کم از کم طالبان کے، وہ کسی کو بھی، اور سب سے پہلے ان کو سر ٹی ٹی پی کے حوالے سے ہمارے تحفظات تھے، ہم نے بات کی تھی پھر اس حوالے سے کمیٹی بنانے کی، لیکن ذبیح اللہ مجاہد صاحب نے تو کلیئرلی بول دیا ہے کہ اس حوالے سے تو میرے لب میں کچھ نہیں کہ کمیٹی بنانے والی کوئی، یعنی یوں سمجھے کہ طالبان نے اس معاملے میں بھی یو ٹرن لے لیا ہے۔ اتفاق کریں گے آپ ٹی ٹی پی کے معاملے پہ؟ تو یہ بعد میں ہمارے مسئلہ نہیں بنے گا۔ ان کا جو فقیر محمد، مولوی فقیر محمد کو انہوں نے آزاد کیا تھا باقی قیدیوں کے ساتھ، تو وہاں پر کوئی 600-700 اس کے پاس ٹی ٹی پی کے لوگ تھے، نعرے بھی لگا رہے تھے، اور پھر اس کے بعد اس نے ملا ہیبت اللہ خون زادہ اس پر بیعت بھی لیا ہے۔ ظاہر طور پر تو وہ آئیڈیالاگ میں اکٹھے لگ رہے ہیں، لیکن جہاں تک پاکستان کے ساتھ ان کی کمٹمنٹ ہے یا باقی دنیا کے ساتھ طالبان کی، تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ ان کو یہ اجازت دیں گے کہ اپنی ساحل کو پاکستان کے خلاف استعمال کریں۔ دوسری بات یہ آ جاتی ہے کہ ان کے ساتھ کیا کریں گے۔ میرے خیال میں ان کے ساتھ جو سلوک ہوگا وہ 3 چیزیں آپشنز ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہتھیار ڈالنا ہوگا، اس میں دوسرا آپشن تو ہے نہیں۔ دوسری بات یہ کہ ان کو آفر کریں گے کہ پاکستان کو کہیں گے کہ آپ معافی کا اعلان کرتے ہیں جس طریقے سے طالبان نے کیا، تو پھر ان میں جو ہتھیار ڈالیں گے اور جو وائلنس پر بلیو نہیں کریں گے اس کو پاکستان بھیجا جائے گا، اور پاکستان ان کو پھر مین اسٹریم کرے گا۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسری بات وہ ہے جو کہ
اگر کوئی ہتھیار نہیں ڈالتا، لڑائی پر اتر آتا ہے، وہ انڈیا کے زیادہ کلوز ہے یا ان کے اشاروں پر اب چل رہے ہیں، یا باقی انٹیلیجنس ادارے اگر ان کو کھلانا چاہتے ہیں، لڑانا چاہتے ہیں، تو پھر ان کے لیے ظاہر ہے کہ افغانستان کی سرزمین تو تنگ ہو جائے گی۔ البتہ جو بارڈر ایریا ہے اس کے ارد گرد یہ کچھ پناہ گاہیں ڈھونڈ سکتے ہیں اور اکا دکا واقعات کر سکتے ہیں، لیکن ان میں وہ سٹرنتھ، وہ ویدر ول اور وہ ریکروٹمنٹ اور وہ فنڈنگ اور وہ ٹارگٹ ایکویزیشن اور وہ جو سہولت کاری ہے وہ نہیں رہے گی۔ اگر وہ نہیں رہے گی اور پھر وہاں پر انیبلنگ انوائرمنٹ بھی ان کے لیے نہیں ہوں گے، تو مچھلی تو خواہ گندا تالاب ہو یا صاف تالاب ہو، اس میں تو کچھ دیر رہ سکتا ہے، لیکن خشک زمین پر اس کے لیے پھر رہنے کی یا سانس لینے کی جگہ نہیں ہوتی، تو اسکارچ اور پالیسی ان پر آ جائے گی۔ بریگیڈیئر صاحب، ایک یہ ہم چیلنجز کی بات کریں، یہ تو چیلنجز ہیں، لیکن ظاہری بات ہے اب نئی حکومت بننے جا رہی ہے افغانستان میں، تو رشیا کے ساتھ انہوں نے دوستانہ تعلقات جو ہے وہ بھی چاہتے ہیں، پھر ان کو معاشی سپورٹ بھی چاہیے۔ چائنا نے جس طرح یقین دہانی کروائی ہے کہ افغانستان کو ترقی یافتہ بنانے میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ یہاں پہ ایک اور چیز یہاں آتی ہے، جس طرح انڈیا نے اپنے $4 ملین ہم نے دیکھا ہے کہ انویسٹمنٹ افغانستان میں کی، اور پھر جس طرح طالبان آئے انہوں نے اس کو رول بیک کر دیا، یہ ایک چیز بھی ہے جو چائنا شاید اس کو بھی دیکھنا چاہ رہی ہے۔ دوسری طرف یہ کہ لانگ ٹرم جو سیکورٹی اسٹیبلٹی ہے، یہ چیز بھی ہے چائنا کے مائنڈ میں، یہ خدشات۔ میرے خیال میں کہ چائنا کو یہ ٹیک اوور سے پہلے انہوں نے ایک وفد بھیجا تھا اور ان کو ایشور کرایا تھا، تو چائنا کی ایک ڈیمانڈ تھا کہ یہ جو آپ نے کمٹمنٹ کی ہے کہ اس کی سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہ ہو، وہ یقیناً ایسٹرن ترکمانستان موومنٹ کے لیے اور اس طرح باقی گروپس کے لیے۔ دوسری بات یہ آ جاتی ہے کہ چائنا کے لیے افغانستان کا پرامن ہونا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ چائنا کا جو BRI کا انیشیٹو ہے بلٹ اینڈ روڈ والا، تو اس کے لیے پیسفل انوائرمنٹس چاہیے، خصوصی طور پر افغانستان کے مغرب میں جو کہ سنٹرل ایشیا ہے وہاں پر ایک کوریڈور گزرتا ہے، اور دوسرا سی پیک ہے جو افغانستان کے مشرق میں گزرتا ہے، اور ان دونوں پر افغانستان کے حالات کے اثرات ہیں، اور چائنا کے لیے راہداریاں جو ہے، کوریڈورز جو ہے، وہ ان کے ایک آپ یوں سمجھ لیں کہ گیم چینجر ہے، اور وہ گیم چینجر کو ہر صورت میں کامیاب بنانا چاہتے ہیں، تو اس لیے وہ افغانستان میں سرمایہ کاری بھی کریں گے، اور پھر افغانستان کو برج کے طور پر استعمال کریں گے جو کہ دونوں کوریڈورز کو آپس میں کنیکٹ کر سکے۔ پھر تیسری بات آ جاتی ہے کہ ٹریڈ کے حوالے سے سنٹرل ایشیا، ایران، مڈل ایسٹ، ترکی تک، آذربائیجان تک یہ کھل جائے گا۔ تیسری بات یہ آ جائے گی کہ یہاں پر جو منرلز ہیں ان کو ایکسٹریکٹ کرنا، ان کو وہاں پر جو کارخانے لگانا، یا اس کے لیے اسکل مین پاور پرووائڈ کرنا، یا ٹریننگ دینا، یا وہاں پر جو ROZs ہے جس میں انڈسٹریل زونز ہیں وہ قائم کرنا، میرے خیال میں کہ افغانستان کے لیے ایک نیا چیپٹر ہوگا، کیونکہ افغانستان میں $1 ٹریلین کا یہ منرلز موجود ہے جس میں پریشس میٹلز ہیں، تو ظاہر ہے کہ چائنا کی نظر تو اس پر ہے، اور اس کے لیے وہ امداد بھی دے گا، وہ افغانستان کی سہولت کاری بھی اور ڈپلومیٹک فرنٹ پر اور پولیٹیکل فرنٹ پر ان کی مدد بھی کرے گا، اور تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ٹرائیو بنے گی سنٹرل ایشیا کا اور ساؤتھ ایشیا کا، اور درمیان میں برج افغانستان ہوگا اور چائنا اس کے پیوٹ پر ہوگا، تو میرے خیال میں یہ جیو اسٹریٹجک لیول پر ایک بہت بڑا کنیکٹیوٹی کا پروجیکٹ ہے، اور یہ کنیکٹیوٹی اقتصادی لحاظ سے ایک ایسا ٹرن ہوگا اس علاقے میں کہ شاید یہ بہت ترقی یافتہ علاقہ بن جائے کوئی 2 دہائیوں تک۔
ویلکم بیک. ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کیا ہے احمد بلال محبوب صاحب ہیں، پریزیڈنٹ ہیں پلڈیٹ کے. سر آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں. بہت شکریہ آپ. احمد بلال صاحب، یہ جو ایک ووٹنگ الیکٹرانک جو مشین ہے، ووٹنگ مشین ہے، یہ اس کی کچھ ڈیمونسٹریشن جو ہے وہ دی گئی ہے جس پہ نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی ان دونوں نے جماعتوں نے جو ہے وہ اعتراضات اٹھائے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں ووٹ چوری ہونے کا خطرہ ہے؟ اور ایسے جو شکوک و شبہات تھی جو اپوزیشن رکھتی ہے اس حوالے سے، تو اس کو کس طرح سے اوور کم کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو مشین ہے نا، اس کی ڈیمانسٹریشن سے کوئی اعتراضات میں کمی واقع نہیں ہوگی. میں نے بھی یہ ڈیمانسٹریشن دیکھی ہے. مشین بہت اچھی ہے، ٹھیک سے کام کر رہی ہے، لیکن اس مشین کے ساتھ بعد میں کیا ہو سکتا ہے اور اس مشین کے نتیجے میں کیا کوئی غلط نتائج بھی آ سکتے ہیں، یہ باتیں ڈیمانسٹریشن میں تو پتہ نہیں چلتی ہیں. یہ تو پھر اس کے لیے کچھ ماہرین ہیں، وہ یہ بتاتے ہیں کہ دنیا کے اندر بھی اس کو استعمال کیا گیا، کئی جگہوں پہ اس کا استعمال تک کر دیا گیا، اور ہندوستان میں بھی مختلف تجربات سے گزرا. تو وہ مسائل جو ہیں، وہ لوگوں کے جو اعتراضات ہیں وہ اپنی جگہ بجا ہیں، اور اس کو دور کرنے میں وقت لگتا ہے. ہندوستان نے یہ اعتراضات دور کرتے کرتے 22 سال لگائے تھے. ایک حلقے سے استعمال کرتے کرتے پوری لوک سبھا کے الیکشن میں استعمال ہوئی تھی. تو ہم یہ بیک وقت کرنا چاہتے ہیں 2 سال کے اندر. اس کی وجہ سے یہ اعتراضات دور ہونے کے امکانات مجھے کم لگتے ہیں. اچھا، اس میں آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ کیا اس مشین میں ووٹر جو ویریفیکیشن ہے وہ یہ مشین کر سکتی ہے؟ یہ سسٹم ہے اس میں؟ ہاں، بدقسمتی سے یہ نہیں ہے. دیکھیے، ووٹر ویریفیکیشن جو ہے وہ آپ کو یاد ہوگا تو وزیر اعظم عمران خان سب سے پہلے جس چیز کا مطالبہ کرتے رہے ہیں وہ تو بایو میٹرک ویریفیکیشن آف ووٹر ہے. اس کے لیے ایک بایو میٹرک ویریفیکیشن کا انتظام ہوتا ہے، وہ اس مشین میں نہیں ہے. میں نے خاص طور پہ پوچھا تھا تو انہوں نے کہا یہ ہم کر سکتے ہیں، لیکن اس وقت تو یہ مشین میں نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ اس مشین میں نہ ہو تو جو بنیادی ایک ضرورت ہے وہ تو پوری نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اس کا جو ہم نے دیکھا ہے کہ اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ جو ایک مشین ہے اس پہ تقریباً اس کی اگر لاگت دے ہیں تو وہ 60,000 تک کچھ اس طرح سے ہے. جتنی مشینیں پاکستان کو اس وقت ریکوائرڈ ہیں، اگر ہم اس کا اندازہ لگائیں تو تقریباً 60 سے 70 ارب روپے جو ہے وہاں تک جا رہی ہے. ہم اگر پچھلا الیکشن دیکھیں تو وہ 20 بلین میں ہوا تھا، اور اب 20 سے یہ 60 تک چلا جائے گا. تو کیا یہ فیزیبل ہے؟ دیکھیے، یہ جو رقم خرچ کرنے کی بات ہے یہ تو اس کا صرف ایک فیکٹر ہے، اور یہ جو آپ حساب لگا رہی ہیں یہ بھی حساب تو مشین کا ہے. ابھی اس مشین کے لیے آپ کو سٹوریج کا انتظام کرنا ہوگا، اس کے لیے ویئر ہاؤس بنانے ہوں گے، پھر آپ کو پولنگ کے عملے کی تربیت بھی کرنی ہوگی. تو ان چیزوں پہ بھی خرچ آئے گا. تو یہ کوئی 100 بلین کے قریب بات پہنچ سکتی ہے، لیکن یہ معاملے کا صرف ایک جز ہے. اب دوسرا جز یہ ہے کہ کیا اس سے کوئی فائدہ بھی ہوگا. ہمارے وزیر اعظم تو یہ کہتے ہیں کہ میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ کل کو اس کے اوپر کوئی لوگ اعتراض نہ کریں انتخابی نتائج پہ، اور سب لوگ انتخابی نتائج کو تسلیم کر لیں. لیکن جس مشین کے اوپر اتنے اعتراضات ہو رہے ہیں اور لوگوں کے اس کے اوپر مختلف شکوک ہیں، تو کیا اس کے ذریعے سے انتخاب کرانے کے بعد یہ شکوک و شبہات ختم ہو جائیں گے؟ مجھے نہیں لگتا ایسے ہوگا. تو فائدہ کوئی نہیں ہوگا. ہمارا تو انتخابی نظام پہلے ہی اس کے اوپر بہت سے اعتراضات ہوتے ہیں، لوگوں کو شک رہتا ہے کہ انتخاب صحیح ہوا یا نہیں ہوا، اور اس مشین کے آنے کے بعد یہ شک ختم نہیں ہوں گے. میرا اندازہ یہ ہے کہ شاید زیادہ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. یہ آپ ابھی بات کر رہے تھے کہ پرائم منسٹر چاہ بھی رہے ہیں کہ ظاہر بات ان کی نیت اچھی ہوگی اس حوالے سے کہ یہ آگے جو الیکشن میں ہمارے کی تاریخ ہے، ملکی تاریخ کے جب بھی الیکشن ہوتے ہیں تو وہ اعتراضات اٹھتے ہیں. ایک سوال یہ آپ سے کروں گی کہ یہ تو ٹھیک ہے 2023 کا بھی اب الیکشن ہے، وہ بھی یقینی طور پہ متنازع بنائیں گے. ہم جتنی اپنی ملک کی تاریخ کو دیکھ لیں کہ ہر الیکشن کو متنازع بنایا جاتا ہے، تو سر پھر سسٹم کون سا ہوگا؟ پرانا سسٹم بھی نہیں مانتے، اس پہ بھی اعتراضات اٹھتے ہیں. آپ کے سامنے ہے سب کچھ. 2018 کا الیکشن ہوا، اپوزیشن نے اس پہ اعتراضات اٹھائے بہت سے.
اب جب آگے الیکشن ہوگا تو اس پہ بھی یقینی طور پہ اعتراضات اٹھائیں گے، تو سسٹم کون سا، نہ یہ مانتے ہیں نہ پرانا سسٹم مانتے، سسٹم ہونا کون سا چاہیے؟ دیکھیے سسٹم تو پرانے پہ کسی کو اعتراض نہیں تھا، یعنی بیلٹ پیپرز پہ تو کسی کو اعتراض نہیں تھا. مسئلہ یہ ہے کہ ہم الیکشن سے پہلے وہ شکایت یہ کرتے ہیں کہ لوگوں کو توڑا اور جوڑا جاتا ہے، ان کو مینیپولیٹ کیا جاتا ہے، پری الیکشن ریگنگ ہوتی ہے، اور پھر انتخابات کے بعد جو کاؤنٹنگ ہوتی ہے اور کاؤنٹنگ کے جو ریزلٹ ٹرانسمٹ کیے جاتے ہیں اس کے اندر دھاندلی ہوتی ہے. تو وہ نظام تو پرانا ہی رہے گا، اس میں تو کوئی تبدیلی ہم نہیں کر رہے. جس چیز پہ اعتراض سب سے کم تھا وہ تو پولنگ کے اوپر تھا، بیلٹنگ کے اوپر تھا. بیلٹنگ کے اوپر تو اعتراض نہیں ہوتا. بیلٹنگ تو پچھلی 2018 کے انتخابات میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ بہت پرسکون ہوئی، بہت اچھی ہوئی. جو گڑبڑ ہوئی وہ تو اس کے بعد کاؤنٹنگ، اور کاؤنٹنگ کے بعد جب ریزلٹ ٹرانسمیشن ہو رہی تھی پولنگ اسٹیشن سے ریٹرننگ آفیسر کو، اس میں گڑبڑ ہونے کا امکان تھا، وہ ہوئی، اس کے اوپر تحقیق بھی نہیں ہوئی. تو ہم جس چیز کو تبدیل کر رہے ہیں اس کے اوپر تو اعتراض کبھی رہا نہیں. اس لیے میرا نہیں خیال کہ اس کے اوپر اعتراض ہے. اگر ہم کچھ چیزیں امپروو کرنا چاہتے ہیں تو ہم یہ کریں کہ ہم انتخابات سے پہلے جو چند ماہ پہلے امیدواروں کو ایک پارٹی سے توڑ کے دوسری پارٹی میں داخل کرنے کا عمل ہوتا ہے، یا بعد میں جو اس کی کاؤنٹنگ کے ذریعے پولنگ ایجنٹس کو کبھی باہر نکال دیا جاتا ہے، ان کی موجودگی میں کاؤنٹنگ نہیں ہوتی، کبھی ریزلٹ ٹرانسمیشن سسٹم بیٹھ جاتا ہے. ان چیزوں کو ایڈریس کریں. جو پولنگ ہے، جو بیلٹنگ ہے، وہ تو کوئی قابل اعتراض نہ پہلے تھی نہ اب ہوگی میرے خیال میں. آپ سمجھتے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب کو صحیح طریقے سے بریف نہیں کیا گیا؟ میرا تو یہی خیال ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم جس طرح سے اظہار کر رہے ہیں کہ اس کے ذریعے سے ہمارے انتخابات جو ہیں وہ بالکل صحیح، صاف، شفاف ہو جائیں گے اور کوئی اعتراض نہیں کر سکے گا، یہ ان کو صحیح نہیں بتایا گیا، کیونکہ اس کے ذریعے سے تو اعتراضات مزید بڑھیں گے. دیکھیں ہندوستان جو کئی سالوں سے اس کو استعمال کر رہا ہے، اور استعمال کرنے کا عمل جو ہے وہ بھی 22 سال تک وہ بتدریج چلتا رہا. وہاں پہ بھی ابھی کانگریس کے جو رہنما راہل گاندھی، انہوں نے بھی کہا نہیں ہمیں واپس پیپر بیلٹ پہ جانا چاہیے. تو وہاں پہ بھی ابھی اعتراضات ہو رہے ہیں. کیونکہ سر آپ انڈیا کی بات کریں، جب یہ مشین کے استعمال کی بات ہوئی تو وہاں پہ اعتراض بھی اٹھا تھا، پھر چیلنج بھی کیا گیا، تحقیقات بھی کی گئی. تو جو چیز سامنے آئی وہ یہ تھا کہ اس میں یہ ہے کہ وہ ہر جو تیسرا ووٹ تھا وہ حکومتی امیدوار کو جا رہا تھا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی سافٹ ویئر ایسا فیڈ کیا جا سکتا ہے کہ ہر چوتھا ووٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی کو جائے؟ پی ٹی آئی کو جائے یا کسی اور کو جائے، لیکن اس کے اندر مینیپولیشن کی گنجائش ہے. مطلب حکومت میں جو ووٹنگ مشین ہے اس کو کچھ لوگوں نے یہ ہیک کر کے دکھایا، اسے ایک ریڈیو ڈیوائس لگا کے اس کے ذریعے سے انہوں نے اس مشین کو مینیپولیٹ کر کے دکھایا الیکشن کمیشن کو. تو یہ امکانات ہیں، مطلب دھاندلی کے امکانات موجود ہیں، اس کو رول آؤٹ نہیں کر سکتے آپ. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب کو جو ہے صحیح طریقے سے بریف نہیں کیا گیا. تو پرانے سسٹم کو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو ٹھیک کرنا چاہیے ہمیں، بجائے اس کے کہ ہم اس طرف آئیں؟ بالکل. دنیا کے دیکھیں 9 ملک ایسے ہیں جنہوں نے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کو اڈاپٹ کر کے پھر اسے ترک کر دیا. تو دنیا میں اتنی جمہوریتیں ہیں، 250-300 کے قریب، صرف 8 ملکوں میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین استعمال ہو رہی ہے. تو ہمیں کیا ایسی مشکل پڑی ہوئی ہے کہ ہم یہ استعمال کریں؟ اور اگر ہمیں کرنا ہی ہے، اگر وہ سمجھتے ہیں تو پھر اس کو آہستہ آہستہ مرحلہ وار کریں. اس پہ ٹائم لگے گا، ہو سکتا ہے اس الیکشن میں تو ناممکن ہے، ہو سکتا ہے اگلے الیکشن تک اگر ہم اس کو استعمال کرتے رہیں، بائی الیکشن میں، لوکل گورنمنٹ کے الیکشن میں، کنٹونمنٹ کے الیکشن میں، تو پھر آہستہ آہستہ لوگوں کا شاید اعتماد بڑھ جائے. یہ ہو سکتا ہے. لیکن جتنی تیزی سے ہم کرنا چاہتے ہیں، دنیا میں کہیں اتنی بڑی تعداد میں ایک ہی سویپ میں اتنی بڑی تعداد میں ووٹنگ مشینز کو استعمال نہیں کیا گیا. سر آخری سوال آپ سے پوچھوں گی کہ اس کو استعمال کرنے کے لیے یقینی طور پہ عملے کی ضرورت ہوگی اور اس کی تربیت کی بھی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ٹریننگ کی ضرورت ہے اس مشین کو چلانے کے لیے، کہ تربیت دی جائے؟ بالکل. دیکھیے ایک مشین کو استعمال کرنے کی بھی تربیت کی ضرورت ہے، وہ اتنی زیادہ نہیں ہے، وہ لوگوں کو آگاہ کرنا ہوگا. لیکن دیکھیے جو پولنگ کا عملہ ہے اس کو یہ مشین صبح جا کے سیٹ اپ کرنی ہوگی،
وہ خود کریں گے یا ٹیکنیکل لوگ آ کے کریں گے، پھر اس کو چلا کے دکھائیں گے وہ کہ دیکھیے اس میں ابھی تک ایک ووٹ کاسٹ نہیں ہوا، یہ دیکھیے یہ نکلی ہے فہرست، اس میں لکھا ہوا ہے 0 ووٹ کاسٹ، یہ وہ دکھائیں گے پولنگ ایجنٹس کو۔ تو یہ سارا کام کرنے کے لیے تربیت چاہیے، اور ہمارے تو لوگ پچھلے الیکشن میں ہم نے دیکھا تھا جب ریزلٹ ٹرانسمیشن سسٹم چل رہا تھا تو دیہاتی علاقوں کے لوگ تو اسمارٹ فون کے ذریعے سے تصویر لے کے بھی نہیں بھیج سکے تھے، کیونکہ انہوں نے کبھی اسمارٹ فون یوز نہیں کیا تھا۔ تو اس لیے تربیت کی لازمی ضرورت ہوگی، اس پہ وقت بھی لگے گا اور اس پہ پیسے بھی لگیں گے۔ ٹھیک ہے محبوب صاحب، تھینک یو سو مچ۔ ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ پامان۔